आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। शहबाज शरीफ हुकूमत ने आज अचानक और एक सनसनीखेज ऐलान किया कि उसने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर भी आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएगा। ये एक अलहदा फैसला है और मखसूस रिश्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की अक्सरियती फैसले पर नज़रसानी की अपील भी दायर करेगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और PTI एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत PTI पर पाबंदी के लिए काबीना से मंजूरी लेगी और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर देगी। उनका कहना था कि बैरून मुल्क साजिश में मशरूफ लोगों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी पस मंज़र में आज नून लीग ने मखसूस रिश्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है और 12 जुलाई के इब्तिदाई मुख्तसर फैसले पर हुक्म इब्तला भी मांगा है और अदालत से इस्तदा की है कि आइन में वाज़ेह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। बहरहाल मखसूस रिश्तों पर नज़रसानी की अपील हो, PTI पर पाबंदी का रेफरेंस हो या फिर इमरान खान पर संगीन गद्दारी का मुकदमा हो, हर रेफरेंस और हर केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और आखिरी फैसला वही होगा। जबकि मखसूस रिश्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट 2 टोक फैसला दे चुकी है कि PTI सियासी जमात थी, सियासी जमात है। अब देखना यह है कि PTI सियासी जमात रहेगी या नहीं। क्राइन और शवाहिद बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद PTI के खिलाफ मुमकिन चारों इक़दामात का अचानक ऐलान किया है और शायद अचानक ही काबीना से मंजूरी भी मिले। इत्तफाक की बात है कि 9 मई के संगीन तरीन वाक़यात के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद PTI पर पाबंदी के मुखालिफ थे। खबरें हैं कि नून लीग ने अब यह फैसला किसी इत्तेहादी जमात से मुशावरत के बगैर तनहा किया है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और ANP समेत शहबाज हुकूमत के तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस हुकूमती फैसले की मुखालफत कर दी है। 9 मई के वाक़यात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब बिलावल भुट्टो PTI पर पाबंदी का सवाल का एक 2 टोक जवाब दे चुके हैं। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान अवाम पार्टी के सरबराह जनाब शाहिद खान अब्बासी, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी जमहूरी हुकूमत ने किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। उनका कहना था कि किसी पर आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमत वालों पर भी आर्टिकल 6 लग जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI पर पाबंदी की आज फौरी तौर पर सख्त मजम्मत की और अपने एलामिये में कहा कि PTI पर पाबंदी का फैसला जमहूरी इक़्तिदार के लिए बहुत बड़ा धचका है। इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। PTI के रहनुमाओं ने शहबाज हुकूमत के इस फैसले को गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर मंतकी करार दिया और इस सिलसिले में आज कई बयान जारी किए। अब इस मौजू पर एक मुस्तनद कानूनी राय हासिल करते हैं, गैर नून लीगी सियासी राय हासिल करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, साबिक चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमेशा से वाबस्ता रहे हैं, मोहतरम सेनेटर फारूक नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। हम लोग तो हिल के रह गए, आज हुकूमत का अचानक ये ऐलान हुआ, कोई इससे पहले ना इस किस्म की इत्तला थी। 9 मई के बाद जैसे वाक़यात के बाद भी शहबाज शरीफ कहते रहे थे कि PTI पे पाबंदी वगैरह की बात ना करें, लेकिन ये अचानक के इतनी बड़ी सियासी जमात को पाबंदी लगाने का ऐलान करना और उसके लिए रेफरेंस फाइल करना, ये सारी चीज़ PTI पे पाबंदी लग जाए फौरी तौर पे, आप एज ए कानूनदान, एज ए सियासतदान, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? जहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, सबसे पहले कि मुझे इनवाइट करने का। जहाँ तक क्या कहते हैं कानून बनाने का ताल्लुक है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका क्लॉज इजाज़त देता है कि फेडरल गवर्नमेंट को कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो ऑपरेट कर रही हो प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ वो कानून बना सकती है ताकि इस पार्टी के खिलाफ। मगर जो एक्ट है जिसके नीचे ये कानून बना है वो है सेक्शन 212 इलेक्शन एक्ट 2017। उसके अंदर नीचे है पावर नहीं है गवर्नमेंट, एक बात मैं क्लियर करता चलूं, गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है बैन करने की। गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो खाली ये है कि अगर वो सेटिस्फाई है गवर्नमेंट तो वो रेफरेंस फाइल कर सकती है, या तो कमीशन, इलेक्शन कमीशन उसको क्या कहते हैं रेफरेंस दे कि आप ऐसी ऐसी क्या कहते हैं रेफरेंस फाइल करें, या वो अपनी उसका कोई सोर्स हो जो जिस पर वो सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो पार्टी है ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है और या ये कोई काम कर रही है कि जो कि प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान है। जब तक ये बात नहीं होगी ये रेफरेंस हुकूमत नहीं बना सकती।
اور یہ جو بنا کے اس کو ڈیکلیریشن کرنا پڑے گا. ڈیکلیریشن جو ہے آفیشیل گیزٹ کے اندر یہ پبلش ہوگا. اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر اس ڈیکلیریشن کو آپ کو سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے. پھر یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی پارٹی کو ڈیزالو کرے یا نہ کرے. اگر سپریم کورٹ وہ جو ڈیکلیریشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس کے بیسس پہ وہ سمجھتی ہے کہ ایویڈنس ہے اور قانون کی گرفت میں یہ پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے تو وہ پھر اس پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرے گی, ورنہ وہ ڈیزالو نہیں کر سکتی. تو یہ سارا جو ہے میں سمجھتا ہوں پاور جو ہے اٹ لائز ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان ٹو ڈیزالو. اب آپ نے تو ایک بالکل کٹر قانونی بتا دی کہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, لیکن پاکستان نے تو یہ ایکسپیرینس کئی بار کیا ہے. آپ کی جماعت نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے, نیب پہ پابندی لگائی تھی. یہ پورا جو تجربہ ہے ہماری پوری جو بھی ہماری سیاسی زندگی ہے ہماری آزادی سے لے کے اب تک کا, یہ جو سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگانے وغیرہ کا سلسلہ ہے, اس کی آپ خود بہت سیاست کو بہت مشاہدہ آپ کر رہے ہیں ساری زندگی سے, اس پر تو تبصرہ کیجئے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اور اس کے ساتھ جب ملک کے جو معاشی حالات ہیں, یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالا جائے. اگر افہام و تفہیم کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز یا تو اپوزیشن میں ہوں یا حکومت کے اندر ہوں, جب تک وہ ساتھ نہیں بیٹھیں گی, میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہوگا اور ملک کے اندر جو جمہوریت ہے وہ کہ اس کے لیے بہت نقصان ہوگا. تو اس وقت چاہیے تمام جو لیڈرز ہیں ان کو چاہیے یہ تمام اپنی جتنی بھی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف کر کے اور بیٹھ کے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالا جائے. لیکن یہ صورتحال تو بڑی مختلف ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ نے جو نیب میں نیا آرڈیننس آیا تھا جس کے ذریعے نیب کی طاقت میں اور اضافہ کیا گیا تھا کہ اب ریفرنس فائل ہونے کے بعد 40 دن کے لیے اس کو شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, وہ بھی ابھی اس کی بھی اپلیکیشن ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ عمران خان کے پہ اپلائی ہو گیا ہے وہ, اور اس کے ساتھ ہی ان کی پی ٹی آئی کو پابندی لگانے کی بات کر دی ہے. حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری کوشش کرے گی کہ پابندی لگا دے. یہ تو جس ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی بالکل الٹ ہو رہا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی چاہیے ان اختلافات کو دور کرے, کیونکہ اس طرح کی جنگ سے میں سمجھتا ہوں انٹرنل ڈفرینسز بڑھیں گے, اور انٹرنل ڈفرینسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر جو اس کا ٹیررزم ہے وہ بھی فروغ پائے گی, اور باہر کے جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے ان اختلافات کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ایک اور چیز بھی کی ہے حکومت نے کہ وہ جو اپریل 2022 میں اسپیکر کی رولنگ آئی اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ کا جو بھی اس میں ڈٹرمنیشن تھی عارف علوی کی, قاسم سوری وغیرہ کی, اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کر دیا جائے اور اس پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے عمران خان, اور اس پہ تو خالی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو نیب کے اس آرڈیننس کے ذریعے جو کہ صدارتی آرڈیننس 40 دن کے لیے بند کیا اس پہ بند کر دیا, پابندی کی بات کی, بلکہ ایک آرٹیکل 6 کی بھی کارروائی جو کہ وہ عمل جو اب سے تقریباً 2.5 سال پہلے ہوا تھا اس پر ہوگا. جی وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو 2022 کے اندر سو موٹو کیس نمبر 1 کے اندر فیصلہ آیا تھا کہ جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایڈوائز کی تھی پریزیڈنٹ کو, اور سوری صاحب کا جو اسے کہتے ہیں فیصلہ تھا, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کہتے ہیں اس ایڈوائز کو مانا تھا, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے حکومت سوچ رہی ہو کہ یہ کیونکہ ایک سبورژن آف کانسٹیٹیوشن تھا اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اپنا کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر. اب دیکھیں نا بات وہی آ جاتی ہے, ڈپٹی اسپیکر صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اٹ از انلافل اور اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کی جو ایڈوائس تھی جس پر پریزیڈنٹ صاحب نے عمل کیا تھا اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ یہ انلیگل ہے اور کیا کہتے ہیں اس پر نہیں. اس کا مطلب اب جو چل رہا ہے, ہم خبریں جو آ رہی ہیں اب یہ اس فیصلے کی اوپر حکومت کوئی قدم اٹھا رہی ہے آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن پر کوئی ریفرنس فائل کرنے کا یا کسی اور وجہ سے کہہ رہی ہے, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا اس کا اس فیصلے کے اندر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انلیگل آرڈر سے کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن کی گئی تھی. مگر کامران صاحب پھر بات وہیں آ جاتی ہے, اگر ہم اسی طرح چلتے رہے
تو یہ ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں امن کے لیے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس لیے میری استدعا ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، ایک ادنا کارکن کی طرح سے اور ایک اسٹوڈنٹ آف کیا کہتے ہیں لا. لیکن آپ تو بہت، آپ کے بغیر تو حکومت چل نہیں سکتی نا نائک صاحب. بلاول صاحب اور زرداری صاحب چاہے چیف منسٹر پنجاب زرداری صاحب کو ریسیو بھی نہ کرے جب وہ لاہور جائیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہ تمام صورتحال چل نہیں سکتی نا اگر آپ کی پارٹی جو ہے اس چیز میں حکومت کے ساتھ کھڑی نہ ہو. بلاول صاحب ایسے اس سلسلے میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کبھی بھی پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات نہیں کریں گے. میں آپ کو دوبارہ ریکال کرا دیتا ہوں، میں جاننا چاہوں گا کہ پارٹی کا اس میں اب کیا سٹینڈ ہوگا. میں ذرا سن لیں آپ بلاول صاحب کی بات. تو بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا نائک صاحب، آپ نے جو تمام باتیں کی ہیں پیپلز پارٹی کا اس پورے معاملے میں. یہ ہو نہیں سکتی چیز اگر پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑی ہو اس پورے معاملے میں. دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہمارے چیئرمین صاحب وہی بات کر رہے ہیں. اب یہ فیصلے جو ہے نا، یہ جو اس طرح کے مقدمات آ جاتے ہیں اور یہ جو فیصلے حکومتیں کرتی ہیں، اس کا فائنل فیصلہ پھر پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں، پھر یہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر سپریم کورٹ جب یہ فیصلے کرتی ہے تو کچھ لوگوں کو پسند آتے ہیں، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتے. اس کی وجہ سے ڈویژن کریٹ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پولیٹیکل فیصلے، مقدمات جو نہیں ہونے چاہیے، بلکہ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے پارلیمانی کمیٹی بنا کے ان کو ریزالو کرنا چاہیے. یہ عدالتوں کے اوپر ان فیصلوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ فیصلے سیاستدان خود بیٹھ کر کریں. کتنی غلطیاں اس ایک پولیٹیکل پارٹی نے کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹریزن ہو سکتا ہے یا ڈسکوالیفیکیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی ہو سکتا ہے. آپ سپریم کورٹ کو اس مقدمے میں نہ ڈالیں. اس کیا کہتے ہیں پرابلم، اس کے اندر ان کے پھر ڈویژن ہوگی، اور یہ ملک کا ڈویژن آف دا سپریم کورٹ جو ہے، اٹ از ناٹ گڈ فار دا جوڈیشل سسٹم اینڈ دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ان پاکستان. بہت بہت شکریہ نائک صاحب. آپ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور ایک مستند سیاسی تجزیہ لیتے ہیں اس پورے معاملے پہ، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ ہے جناب محمد مالک. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ یہ کیا ہے؟ اچانک راتوں رات صبح اٹھے تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نون لیگ نے اور شہباز شریف حکومت نے فیصلہ کیا. میں نون لیگ اس لیے کہوں گا کہ ان کی دوسری پارٹیز جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے کے لیے پرہیپس تیار نہیں ہیں. اچانک راتوں رات یہ ہوا کیا کہ صبح اٹھ کے فیصلہ یہ کیا کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں گے. کامران اب شکر کریں 77 میں بھی صبح اٹھے تھے تو اس سے بھی زیادہ خوفناک خبر تھی، تو اس لحاظ سے تو یہ خبر اتنی بری نہیں ہے. دیکھیں ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی، اور ایک ایسے موقع پہ پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اپنا تمام جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکل سرمایہ، پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگا دیا ایٹ دا ہائٹ آف ان پاپولیرٹی. اس وقت گورنمنٹ جتنی ان پاپولر ہے بجلی کے بلوں سے، مہنگائی سے، سب پہ، اس ٹائم پہ انہوں نے کھول دیا یہ محاذ جس میں ان کے ایلائز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور سب نے بالکل ٹائم ضائع نہیں کیا. ایم الوری نے بھی کہہ دیا، ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بول پڑے، ایم کیو ایم نے بھی ڈسٹنس کر دیا، جماعت اسلامی، ایوری بڈی ہیز ڈسٹنس دیم سیلف. تو سب کو نظر آ رہا ہے کتنا فیٹل چیز ہے. لیکن میں سرپرائز نہیں ہوں، کیونکہ آپ یہ چیز دیکھیے کہ اگر آپ کل خان صاحب کی گفتگو سنیں جو انہوں نے جرنلسٹوں کے ساتھ کی، اور اس میں جو انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، نیب چیئرمین کو انہوں نے طوائف سے تشبیہ دے دی. اب ایک کلیئر چیز ہو گئی ہے، اب آئدر اور بالکل سامنے آ گیا ہے. اب بات چیت کلیئر ہو گئی ہے کہ اب نہیں ہوگی، نہ خان صاحب کی طرف سے نہ دوسری طرف سے. پہلے کانفلکٹ ایک تھا عدالت کا، ایک سرٹن لیول تک کانفلکٹ تھا انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اب اس فیصلے کے بعد وہ کانفلکٹ بھی بڑھ کے گورنمنٹ اور ان سب کا تصادم اب ہو گیا ہے. سو مجھے تو اب ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے تو اب خوف آ رہا ہے اس وقت. پورا نظام، جتنا نظام آج تک میں خطرے میں نہیں کبھی دیکھا تھا، بہت خطرے میں نظام آ گیا. اب دیکھیں اتنی بڑی خبر آج تھی جس میں مارکیٹ ریئیکٹ کر رہی تھی پازیٹیو، وہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیسک ایگریمنٹ ان کی چیزیں طے ہو گئی ہیں. کل کی وہ ہیڈ لائنز ہونی چاہیے تھی اور وہ ملک کا سینٹیمنٹ ہونا چاہیے. اب وہ تو بھول گیا، وہ تو بات پیچھے رہ گئی. مجھے اب یہ بتائیے کہ ان حالات میں جہاں آپ کو ایک ایلیمنٹ آف ہوپ کرتے ہیں، تھوڑی سی اسٹیبلٹی لاتے ہیں، سب سے بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بم پھاڑ دیا گورنمنٹ نے خود. آپ بین کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا آپ کے اپنے فائنانس منسٹر، لیکن مائک صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ سزا یہ ہے کہ بس ایک بڑا ڈیسپریٹ اور بہت ہی اینگری رسپانس پی ٹی آئی کو دیا جائے، مگر اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ عمران خان 1 سال سے جیل میں بند ہیں،
1 سال سے ان کی کوئی ویڈیو تصویر آواز نہیں آئی ہے. 1 سال کے دوران الیکشن ہو گیا جس میں پی ٹی آئی کو نہ سمبل ملا نہ نام ملا. الیکشن میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو اب مزید کیا پی ٹی آئی اور عمران خان کے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے؟ حکومت اب کیا حاصل کر سکتی ہے مزید اور کیا کر لے گی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں آئی ایگری ود یو. ان کے پاس تو لوز کرنے کے لیے کیا بھی اب آپ نے دیکھیں نئے مقدمات شروع ہو گئے ہیں. توشہ خانہ 2-3 وہ بھی آ گیا ہے. اب یہ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے عمران خان ایک چیز پہ کامیاب ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے ہیں بیٹ کرنے کا. انسٹیٹیوشن کو انہوں نے یا لیڈرشپ کو انسٹیٹیوشن کی بیٹ کر لیا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غصے کی رسپانس ہے. یہ ایک کیلکولیٹڈ موو سے زیادہ غصے کی رسپانس ہے. جب آپ کہتے ہیں اچھا یار اس بندے نے میرے بارے میں بھی یہ کہہ دیا, فلانے کے بارے میں بھی کہہ دیا, کسی کو نہیں چھوڑا, بس یار بہت ہو گیا. دس نیڈس ٹو بی فکس نا. گورنمنٹس, میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں خان صاحب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, انڈیویجولز بہیو کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کی طرح اور انسٹیٹیوشن بہیو کرتے ہیں انڈیویجولز کی طرح. یہاں پہ اب جو لائنز اب کراس ہو گئی ہیں پرسنل ایکوزیشنز کی, ایک دوسرے پہ الزامات کی, اور جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے وہ کوئی بھی ریاکٹ کرے گا. سو اب یہ ذاتیات پہ بات آ گئی ہے. مجھے نہیں اب سمجھ آ رہا کیسے ہوگا. یہ تو کلیئر ہے کہ دیکھیے سب سے معنی خیز خاموشی. میں اب انتظار کر رہا ہوں کہ اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا بیان آتا ہے. ان کی تو ایک پوری کیمپین تھی, ووٹ کو عزت دو, سب کچھ دو. اب جس ڈگر پہ پی ایم ایل این چل پڑی ہے, یہ ڈگر تو بالکل ایک فیٹل. اچھا ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے نا مالک صاحب, یہ اس وقت ہوا ہے جب سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ججمنٹ سامنے آ گیا ہے. ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ کم از کم بہت ہی کرٹیکل معاملوں میں 8 نہیں 11 ججز کی ویو ایک ہے. ایک اور چیز سامنے ہو گئی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ اب مائنورٹی میں چلا گیا ہے, ان کا ویو ود ان دا سپریم کورٹ. اتنا بڑا ججمنٹ سامنے آ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ایک بڑی سٹرونگ کمپلینٹ سامنے کھڑی ہے. اس پورے ماحول کے اندر ایک ایسی چیز کو انیشیٹ کرنا جو الٹیمیٹلی جائے گی سپریم کورٹ کے اندر, وہاں پہ اس کا کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے. تو اس میں مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ کون سی اس میں عقل بندی ہے اس پوری حکمت عملی میں, کیا میتھڈ کیا ہے اس پورے اس نظام کا. دیکھیے میتھڈ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سیاسی طاقت نہ ہو عمران خان سے ڈیل کرنے کے. پی ایم ایل این کا مسئلہ کیا ہے, پی ایم ایل این کے پاس اس وقت پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے ٹو کاؤنٹر عمران خان. یہ پولیٹیکلی ان کا اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہے, اس لیے یہ ڈیپینڈنٹ ہے باقیوں کے اوپر کہ جن کے سہارے پہ انہوں نے چلنا ہے. پھر وہ جس زاویے سے حالات کو دیکھیں گے یہ اسی زاویے سے جائیں گے. آپ نے جو بات کی ججز والی وہ بڑی پرٹیننٹ اس لیے ہے کہ 13 میں سے 11 جج ابھی انہوں نے کہا ہے کہ لیجٹمیٹ پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہے. 11 جج 13 میں سے 8-5 بھی چھوڑ دیں, اس وقت 11-2 کی بات کریں, اور وہ اٹھا کے انہوں نے چیزیں ان کو پکڑا بھی دی پی ٹی آئی کو. اب اس کے بعد جب آپ جائیں گے, آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسی جوڈیشری کو ٹیک آن کر کے آپ کیسے جائیں گے. اور اس ملک میں ایک عجیب سی سچویشن ہے, جن سے خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں روزانہ ان کو وہ تلتے بھی ہیں, اور اب آج کے اور کل کے جو بیانات ہیں وہ تو بالکل ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے نا. ابھی آپ پی ٹی آئی آفیشیل کے آپ بیانات دیکھیں, وہاں کے جو ٹویٹس دیکھیں, میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا اسے ٹیلی ویژن پہ, جو وہاں پہ جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہوئی ہے, جس طرح کی وہ ہوئی ہوئی ہے. جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو تل رہے ہیں, جن لوگوں کے پاس یہ جا رہے ہیں عدالتوں کے پاس انہی عدالتوں کو یہ تل رہے ہیں. مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی بھائی, جس سے بات کرنی ہے, جس سے تمہیں. مگر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے نا, یہ نون لیگ بیچاری کیا کس جگہ پہ. ظاہر ہے آپ نے بالکل صحیح مینشن کیا کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ویسے بھی جو بھی ان کی پاپولیرٹی یا جو بھی پبلک سٹینڈنگ تھی وہ پہلی ڈچ تھی, پھر بجٹ آ گیا, پھر بجٹ کے بعد آج کی بدترین صورتحال ہے, اس کے بعد اب ایلائز ساتھ نہیں. اب اتنا بڑا یہ اعلان کر دیا, یہ اس وقت کیا جب آصف علی زرداری کو مریم جو صاحبہ ہیں وہ ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ نہیں گئی. پیپلز پارٹی آپ ان نامز ہے کہ یہ نون لیگ چاہتی کیا ہے. زرداری صاحب کہہ چکے ہیں نون لیگ کا نظام نہیں چل رہا, اس میں یہ فیصلہ ہو گیا. تو یہ پرہیپس ایسا نہیں لگ رہا کہ کہیں پہ نون لیگ میں کوئی سیاسی سوچ ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے پورے معاملات. میرا خیال ہے ڈسپریشن از دا ورڈ. یہ ڈسپریشن میں اب ہر چیز ماننے پہ تیار ہیں کہ کسی طرح ان کے لیے آن دیئر بہاف کوئی نہ کوئی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپنا, کہ کوئی نہ کوئی عمران خان کو کسی طرح کا سیاسی مکو ٹھپ دے ان کے لیے.
اس لیے ہر چیز ماننے پہ تیار ہیں. دیکھیں اب انہوں نے اور کام کیا کیا آج. آپ عمران خان کو بھی چھوڑ دیں, آپ پارٹیز کو بھی چھوڑ دیں. انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا طاہر صاحب نے کہ جی باہر لابیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جو پاکستانی ہیں اور یہ ہے وہ کر رہے ہیں, جو یہ ریزولوشن والا بھی کانگریس میں آیا, ہم پاسپورٹ بھی بند کریں گے, شناختی کارڈ بھی بند کریں گے. فنانس کے ان کے اپنے لوگ اور ان کے الائز کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ایکسپرٹس پاکستانی ہیں جو بلینز آف ڈالرز آپ کے لیے لا سکتے ہیں, کرتے ہیں. انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں ان کو بھی ایلینیٹ کر دیا. ان کو بھی, خالی پی ٹی آئی نہیں, سارے ایکسپرٹس کو آپ نے اس میں لپیٹ دیا. مجھے تو یہ I don't know what's the proper word to use because میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلط لفظ نکلے, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ڈسپریشن میں ان کی ایبسلیوٹلی سینس آف ججمنٹ بالکل ختم ہو گئی ہے. یہ کس طرف جا رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کیا ٹائمنگ چنی ہے, بہتر وقت تھا حکومت کے لیے. IMF پروگرام کی بہت ہی خوشگوار خبر آئی ہے, مارکیٹ بھی اس کو ویلکم کر رہی تھی. این اس وقت یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ہم PTI کو نہیں کام کرنے دیں گے, اس پہ پابندی لگا دیں گے. ظاہر ہے کہ جو اس میں مائلیج مل سکتا تھا حکومت کو وہ لوز کر رہی ہے. ابھی تو اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے. اگر اس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے, حالات میں, معاشی حالات میں بہتری آتی ہے, تو ہاں وہ ایک گنجائش بنے گی کہ آپ اپنے بیانیوں کو لے کے آگے بڑھے. مگر این اسی دن یہ ایک بم پھوڑ دیا ہے کہ PTI پہ پابندی لگانے جا رہے والے ہیں. لیکن بہرحال آج مارکیٹس بہت خوش تھی IMF کے اس فیصلے پر. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملکی بیمار معیشت کو مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھانے کا ایک سنہری موقع حاصل آیا ہے, اور اس سلسلے میں پاکستان چاہے تو فیصلہ کن کامیاب سفر شروع کر سکتا ہے. IMF اور پاکستان میں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. نئے پروگرام کے تحت پاکستان کو 37 ماہ میں $7 ارب ملیں گے. اہم بات یہ ہے کہ IMF کا پاکستان کے معاشی اقدامات پر اعتماد بڑھ رہا ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خاموشی سے کامیاب ورچوئل مذاکرات ہوئے اور توقع کے برعکس ممکنہ ٹائم لائن سے پہلے ہی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, جو پہلے کبھی اتنا آسان نہ تھا. اب صرف IMF ایگزیکٹو بورڈ سے معاہدے کی رسمی منظوری باقی ہے. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ, موڈیز اور S&P پہلے ہی اپنی حالیہ رپورٹس میں پاکستان کے معاشی اقدامات اور وفاقی بجٹ کو IMF مذاکرات سے ہم آہنگ قرار دے چکے ہیں. IMF نے اپنے اعلامیے میں متعدد معاشی اہداف پر عمل درآمد کی وجہ سے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت, ریاست اور پوری قوم تھینک یو IMF کہے, کیونکہ IMF نے نہ صرف یہ کہ ملک کی بیمار معیشت کو نئی آکسیجن فراہم کر دی ہے, بلکہ دیرینہ معاشی امراض کے علاج کے لیے ایک جامع نسخہ بھی تجویز کر دیا ہے, جس میں صوبائی ٹیکسز میں اضافے کرنے, صوبوں کو وفاق کے برابر مالی ذمہ داریاں اٹھانے, گویا 18ویں ترمیم کو نیا جنم دینے, اور خاص طور پہ ایگریکلچر کو یعنی کہ زراعت سمیت ٹیکس برات کے مزے لوٹنے والے شعبوں پر بھی ٹیکس لگانے کی شرط کو شامل کر دیا گیا ہے. IMF کے جاری کردہ اعلامیے سے واضح ہے کہ وفاق اور صوبوں کو 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے تحت اخراجات منصفانہ تقسیم کو اثر نو دیکھنا ہوگا, اور اس سلسلے میں IMF براہ راست صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہے, اور چاروں صوبائی حکومتوں نے 1 جنوری سے پہلے زراعت کے شعبے کو انکم ٹیکس نظام میں لانے کی توثیق کر دی ہے. یعنی 1 جنوری 2025 تک وفاق اور صوبوں کو ضروری قانون سازی بھی کرنی ہوگی, اور اس طرح سے پاکستان میں زراعت کو مسلمہ طور پہ ٹیکس کے نیٹ میں لایا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس سے زیادہ حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ اس کی مخالف رہی ہے, اس کے سربراہ جناب روح رواں صدر آصف علی زرداری نے اس عمل کی حمایت کر دی ہے. جناب آصف علی زرداری یقیناً خود زراعت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. سندھ کی اس سلسلے میں بڑی زبردست تحفظات تھیں اور یہ سب زائل ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے حوالے سے, ٹیکس ریونیوز کے حوالے سے ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. حالات میں ایک موقع آیا ہے, حکومت کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, ریاست پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ پاکستان کی بیمار معیشت کو اب صحت کے راستے پہ ڈالا جا سکے, حالات میں بہتری لائی جا سکے, ایک ٹھوس سفر ہم شروع کر سکیں پاکستان کی بیمار معیشت کو سدھارنے کے لیے. یہ بہت بڑا موقع آیا ہے. IMF کا پروگرام بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آئندہ چند دنوں کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا بھی اجلاس ہے. پاکستان کا کاروبار توقع کر رہا ہے کہ خاطر خواہ انٹرسٹ ریٹ میں اگر کمی آتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے
بیرونی کمرشل قرضوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفر ہوگی، اور حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اسے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہے تو اسے پاکستان کو ایک مضبوط معیشت دینی ہوگی۔ پاکستانیوں کو صرف ایک ہی راستہ ہے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کا، عمران خان کا مقابلہ کرنے کا، اور وہ ہے مضبوط معیشت اور زبردست معاشی کارکردگی۔ موقع بھی ہاتھ میں آیا ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاشی امور کو بہت عمدہ سمجھتے ہیں، کارپوریٹ اور بزنس امور کو سمجھتے ہیں، صدر بھی ہیں بینک آف پنجاب کے جناب ظفر مسعود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ظفر مسعود صاحب۔ یہ تو آئی ایم ایف کو ہمارا بڑا لمبا ان کے ساتھ سفر ہوتا تھا، بہت گیو اینڈ ٹیک ہوتا تھا، اور بہت سموتھ یہ آئی ایم ایف پروگرام ہوا ہے، بہت ہی زبردست طریقے سے ہوا، اور اس کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو اب تک کے اقدامات کیے گئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ دوسری جانب گورنمنٹ کے سامنے ہے کہ بجٹ کے بعد ایک بڑا فال آؤٹ ہوا ہے، بہت لوگ جو ہیں اس سے ناراض ہوئے ہیں، اور حکومت کی اسٹینڈنگ بری طرح سے کم ہوئی ہے، لیکن بہرحال ایک بنیاد ہے کہ ہم ٹھوس سفر شروع کر سکیں۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں کامران بھائی آپ۔ ایکچولی ٹو مائی مائنڈ جو آسان چیز ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اور بجٹ کو لانا تھا، اب اس کی جو امپلیمنٹیشن فیز ہے وہ زیادہ بڑا چیلنج ہے، اور دس از آلویز اے کویسچن مارک کہ ہم کتنا زیادہ اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ ابھی تک جتنی انڈیکیشنز ہمارے پاس آئی ہیں، فائنانس منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ آئی ایم ایف کا دیا ہوا پروگرام نہیں ہے، اینڈ ہینس یو ہیو سین اے اسموتھ سیلنگ اینڈ مور بائی ان ٹوورڈز دی امپلیمنٹیشن۔ یہ ڈلیوری اور امپلیمنٹیشن جو ہے نا، دس از دا کی، اینڈ وی ہیو ٹو سی دیٹ ہیپننگ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایز وی گو ان ٹو دس۔ تو اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرے نزدیک تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، جو پاکستان کے کاروبار سے سب سے ہم بات کرتے ہیں، کئی اقدامات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ بھائی یہ 20% شرح سود میں ہم کام نہیں کر سکتے، یہ 22.5% کے اندر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے اس نے بینک میں جا کے رکھ دیا ہے، آپ کے پاس رکھ دیا ہے، باقی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ 22-25% پہ کوئی کاروبار کیا جا سکے۔ تو انفلیشن مسلسل کم ہو رہی ہے، پورے حالات صحیح ہو رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملنا تو یہ پورا قدم نہیں ہے، لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو بہرحال ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تو ہوگا وہ۔ جی تو کامران بھائی دو ایلیمنٹس ہیں یہ انفلیشن کے کیس میں، ایک تو انٹرسٹ ریٹ کی اس طرح آپ نے بات کی، وہ از مور لائک اے کانسیکوینس۔ ہمارے ہاں ہم انٹرسٹ ریٹ کو مینیج کرتے ہیں بیسڈ آن دی انفلیشن، آلدو اٹ شوڈ بی ادر وے اراؤنڈ، وی شوڈ دا انفلیشن شوڈ بی ٹارگیٹڈ ناٹ دا چیزڈ۔ دوسرا جو بڑا عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا، اور جو ایکچوئل پرابلم کریٹ کرتا ہے وہ آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے اگر وہ انڈر کنٹرول رہے گا تو انفلیشن میں آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اسی لیے آپ کا جو انفلیشن اس سال ہے وہ ہم نے دیکھا اس پہ کم ہوا، اور بتدریج وہ کم ہوتا جا رہا ہے ایز وی گو ان ٹو دا فیوچر۔ تھوڑا سا ریورسل آیا جون کے اندر، تقریباً 0.5 بیسس پوائنٹ کا، 0.5% کا، 11.9 سے وہ 12.6 ہو گیا، کہ 0.7 کا فرق آیا، وہ ضرور ایک تھوڑا سا فرق پڑا ہے منتھ ٹو منتھ بیسس پہ۔ اوور آل دیر از اے ڈکلائننگ ٹرینڈ that we witnessed year on year basis. The expectation is that going into the future یہ انٹرسٹ جو انفلیشن ہے یہ تقریباً 15-16% کے پاس ایڈجسٹ ہونا چاہیے، اور جو کور انفلیشن ہے جس کو ایکچولی مانیٹری پالیسی کنٹرول کرتی ہے وہ تقریباً 14% کے آس پاس ہوگا۔ That makes a very compelling case for reduction in the interest rates. اینڈ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ تقریباً 16-17% کے آس پاس آ جانے چاہیے بائی دی اینڈ آف دا فسکل ایئر، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی کرنسی کو مینیج کرنا ہے، اور کرنسی مینیج کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام آیا ہے یہ کافی سود مند ثابت ہوگا۔ آپ نے بھی آج نوٹس کیا ہوگا کہ اس پروگرام کے بعد ایک تو ویسے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے، سال سے 8-9 مہینوں سے ہم نے ایکسچینج ریٹ کو مینیج کیا، ایسا تو ہم نے بہت کم دیکھا ہے اور کافی قائم رہا ہے۔ ہم ایل سیز بھی کھلی ہیں، ڈیویڈنڈز بھی ٹرانسفر ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی مصنوعی طریقے سے کیا گیا ہے۔ اور اب آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج تو باقاعدہ روپی اپریشیٹ ہو رہا تھا، اور پھر جو مجھے مارکیٹ سورسز نے بتایا کہ سینٹرل بینک نے باقاعدہ انٹروین کیا، ادروائز تو آج روپیہ 1.25 روپیہ اپریشیٹ ہو جاتا۔ تو اس وقت تو ہمارے سینٹرل بینک کی کوشش یہ ہے بظاہر کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ اتنا سپورٹ کرے گا ہمارے انٹرسٹ ریٹ کو، یہ تو اس کو روپی کو اپریشیٹ ہی نہیں ہونے دے رہے، ڈالر کو ڈیپریشیٹ نہیں ہونے دے۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا گیم ہے۔ کامران بھائی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت تک فلوز نہیں آئے ہیں، we haven't seen the light of the day of the flows that has been talked about,
whether those are IMF flows expected to come through inshallah end August, early September. World Bank flows are stuck because of the IMF program. Bilateral flows are stuck because of the IMF program. And then you rightly pointed out right in your intro that वो जो अभी हमारे पास कमर्शियल डेट है उसकी मार्केट भी खुल जाएगी, पांडा बॉन्ड की बात हो रही है, यूरो बॉन्ड की बात होगी, ये सब जब मार्केट्स खुलेंगी तो हमारे फ्लोज बेहतर होंगे. तब तक हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस तरह अभी तक चीज़ें मैनेज कर रहे थे उसको हम मैनेज करते रहें, मगर हम इतना ओवरबोर्ड ना हो जाएं कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए सब्सिक्वेंटली, कि थोड़ा सा प्रेशर इन्फ्लेशनरी आना है कामरान भाई, बिकॉज ये जिस तरह हमने जो अभी बजट प्रपोजल्स जो अब आया है, बजट जो आया है उसने तो जो देखिए इंपोर्ट्स के ऊपर 2000 आइटम्स के ऊपर जो है वो एडिशनल ड्यूटीज़ लग गई हैं, तो आपका तो और वही जिस तरह मैंने एक्सचेंज का प्रेशर तो पड़ेगा, यू हैव टू पे मोर फॉर इट. जीएसटी जो है वो 3% बढ़ गया है, तो एक एक चीज़ बढ़ गई तो वो पेट्रोलियम के ऊपर आना है सामने, एनर्जी है वो है, तो लिहाजा उस वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो ज़रा स्टेट बैंक थोड़ा सा कॉशियस चल रहा है कि ये ना हो कि हम ओवरबोर्ड हो जाएं. ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन हैं इस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे जो कि आज नंबर 1 इशू है पाकिस्तान का. 80 रुपये फी यूनिट पे आप क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे, और क्या एक आम आदमी और क्या एक कारोबार और एक क्या, और फिर उसके साथ जो हमारे हम पर जो इस हवाले से जो हमारे डेट है, जो हमारे ड्यूज़ हैं, जो हमने IPPs को देने हैं, जो हमने चाइनीज़ IPPs को देने हैं, हमने पूरे एक निज़ाम का एक बहुत बड़ा तूफ़ान सामने खड़ा है जिसका हमारे पास कोई हल नहीं है. डोमेस्टिक डेट इसके अलावा है जी, तो इसको कैसे एड्रेस करें? जी देखिए, उसमें अगर मैं उसको नैरो डाउन करूँ ना इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, तो असल जो है वो हमारा 30% तकरीबन डेट जो है वो चाइना के साथ है, बोथ बायलैटरल एंड कमर्शियल पुट टुगेदर. नाउ अगर हम वहाँ पर अपना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जो हमें अभी सुनगुन आ रही है कि गालिबन वहाँ कुछ डेवलपमेंट होगी, अगर वहाँ पर हमें रिलीफ मिल जाता है तो बाकी लोगों से रिलीफ लेना बहुत आसान हो जाएगा. क्योंकि अगर आप देखते हैं इथियोपिया में जहाँ लेटली हुआ है, घाना में, ज़ैम्बिया में, श्रीलंका में, वहाँ सब जगह पर जब तक चाइना हैज़न्ट कम थ्रू फॉर रीस्ट्रक्चरिंग देयर, द अदर्स डिड नॉट एक्सीडेड टू द रिक्वेस्ट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग. हमारी खुदा न करे वो सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर हमने रिफॉल्ट कर दिया और हमें रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए, बट सर्टेनली सम रीप्रोफाइलिंग विल बी मोस्ट हेल्पफुल ऑन आवर एक्सटर्नल अकाउंट, एंड देयर इफ़ चाइना अग्रीज ऑन इट, जिसके ऊपर हम सुन रहे हैं कि शायद कुछ थोड़ी डेवलपमेंट हो जाए, तो आपको वहाँ एक रिलीफ नज़र आएगा इंशाल्लाह इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. करनाल में मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से एक पहली दफ़ा ये अनाउंस करने लगा हूँ और शेयर करने लगा हूँ सबके साथ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक होम ग्रोन प्लान बनाया हुआ है, कि कमेटी बनाई हुई है. उसके अंदर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन डर्कन, वो अभी भी पाकिस्तान आए हुए हैं, वो पहले भी पाकिस्तान आके जा चुके हैं. ही इज़ लीडिंग द शो देयर, एंड देयर आर अदर सीनियर इकोनॉमिस्ट लाइक एजाज नबी साहब एंड अली चीमा साहब, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. द आइडिया है कि हमने होम ग्रोन प्लान बनाना है जिसने इकोनॉमिक इस फ्रेमवर्क में रहते हुए जो IMF साहब ने एग्री किया, कौन कौन से ऐसे पॉलिसी मेजर्स हो सकते हैं कि जिसकी बेसिस पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और रिवाइवल को देख सकते हैं. वो प्लान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जी बड़े ऐसे प्लान बने और वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए. ऑब्वियसली इस पूरे प्लान के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है डिलीवरी यूनिट का. आपने पिछले दिनों देखा होगा वो माइकल बार्बर तशरीफ लाए हुए थे. अगेन ही हैज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी इन पंजाब, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको रिस्पॉन्सिबल किया है फॉर द डिलीवरी ऑफ दिस होम ग्रोन प्लान एज वेल, जो उसको वो लीड करेंगे, और स्टीफन डार्किन एंड टीम उसको इवेल्यूएट करेगी कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स वैसे ही आ रहे हैं जैसे वो इंटेंडेड थे या नहीं थे. इसके बाद आपको और मज़ीद बेहतरी नज़र आनी चाहिए अगस्त सितंबर में जब हमारा IMF प्रोग्राम साइन हो जाएगा. लेकिन अब एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट होगा ये सारी चीज़ें, तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया बेस्ट सिनेरियो, लेकिन ये बताएं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके लिए कितना बड़ा कॉर्नर स्टोन है. देखिए कामरान भाई, असल बात जो है ना एट द एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बगैर थिंग्स कांट मूव फर्दर, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो. जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है वो भी शाय अवे करेगा जब तक कि पॉलिटिकल लेवल पे अनसर्टेनिटी रहती है. द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया था, कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को सबसाइड करने का तरीका, मिटिगेट तरीका करने का यही कि इकोनॉमिक रिवाइवल और ग्रोथ नज़र आए, हमें कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस नज़र आनी शुरू हो जाए.
ابھی لوگوں کو بجٹ کے پاس، اور یہ ہوتا بھی ہے نارمل کورس آف بزنس میں، تھوڑا غصہ زیادہ ہے کہ جی یہ تھوڑا ایکویٹی. آپ دیکھیے اس کے بعد سے 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس میں وہ ایکویٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ایگریکلچر کا ذکر کیا، فار ایگزامپل جس طرح وہ 5 ملین کنزیومرز کو جو ایک میکنزی کام کر رہی ہے پورے ڈیجیٹائزیشن پہ، اس نے جو فرسٹ اسیسمنٹ دی ہے اس میں 5 ملین لوگوں کو اسیس کیا ہے کہ جو انہوں نے رجسٹر ہی نہیں کروایا اپنے آپ کو، اور ان کا وہ ڈیٹا ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ تھرو وہ کر رہے ہیں کہ جن کو ٹیکس پے کرنا چاہیے. 500 بلین روپیز seems to be fetched from these people if we approach them right. So وہ ایکٹیویٹی آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی. At the end of the day کامران بھائی، proof is in the pudding. اگر ہم یہ امپلیمنٹ کر پائے یہ ساری چیزیں تو یقیناً اگلے 3-4-5 مہینے میں آپ کو although پولیٹیکل سینیریو میں ایکٹیویٹی نظر آتی رہے گی، مگر آپ کو کچھ بہتری نظر آنی شروع ہوگی ان دا اکنامک فرنٹ. دیکھیے یہ ہم کو یونیک سچویشن میں نہیں ہے کامران بھائی، دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پولیٹیکل بہت زیادہ انریسٹ چلتا رہتا ہے. بنگلہ دیش میں کیس ان پوائنٹ، پچھلے آپ 15 سال میں دیکھ لیجئے، اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے، آگے پیچھے، بٹ کچھ پرائرٹیز ایسی ہوتی ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، اور وہ پرائرٹیز ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ پش کرنے جا رہے ہیں اور آگے لے کے چل رہے ہیں. ہوپ فلی تھنگس ول امپروو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب ظفر مسعود ہمارے ساتھ ہے، پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.